अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। एक बेकदर दिल। ये आज से 12 बरस कबल की बात है, जब मेरी बहन की पहली शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी बीवी मर चुकी थी और एक बेटा भी था जिसका नाम आमिर था। इन दिनों आमिर की उम्र 9 साल और मेरी उम्र 7 बरस थी। मैं अक्सर अपनी बहन शाहदा के घर आती जाती थी। बहनोई मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे और मेरा ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि मैं शाहदा बाजी के यहाँ जाकर खुश हो जाती थी, क्योंकि आमिर भी मेरे साथ अच्छी तरह बात करता था। बाजी अपने सौतेले बेटे से हुस्न सलूक से पेश आती थी, मगर वो बाजी से बात नहीं करता था। शायद इसने मेरी बहन को बतौर माँ कबूल नहीं किया था। जब मैं 9वीं जमात में थी, मैंने बाजी के यहाँ आना जाना कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज कर दी। अब मैं काफ़ी समझदार थी और आमिर भी बड़ा हो गया था। इससे मेरा बड़ा अजीब रिश्ता था। वो मेरी बहन का सौतेला बेटा था, मगर मेरा भांजा नहीं लगता था। तभी मेरे दिल में इसके लिए दूसरे जज्बात थे और मैं मुंतज़िर थी कि कभी वो मुझसे प्यार का इजहार करे। तब मैं अपनी बहन से कहूँगी कि वो मुझे अपने शोहर की पहली बीवी की बहू बनाए। एक दिन बातों बातों में शादा बाजी ने बताया कि आमिर अपनी एक कज़न को बहुत चाहता है और इसी की बातें करता रहता है। इस बात ने मुझ पर कहर ढा दिया। अब मैं आमिर से ज़्यादा बातें करने लगी ताकि इस बात की सच्चाई का पता चल जाए। स्कूल की छुट्टियां हुई तो 10 दिन के लिए मैं बाजी के घर रहने चली गई। इत्तेफाक से इसकी कज़न भी आई हुई थी। वो आमिर की फूफो की बेटी थी और सब प्यार से इसे शब्बो कहते थे। वाकई आमिर इससे बातें करते नहीं थकता था। एक दिन रहकर शब्बो अपने घर चली गई तो मैंने आमिर से पूछा, शुबाना कैसी लड़की है? ये पूछना था कि इसने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। मैं दिल पर पत्थर रखकर इसकी बातें सुनती रही। फिर इसने मुझे एक पर्चा दिखाया जिस पर इशार लिखे हुए थे और कहा, शब्बो को ये इशार बहुत पसंद है, बताओ कैसे हैं? मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी पसंद के इशार लिखकर आमिर को दूं और देखूं कि इस पर क्या असर होता है। मैंने अपनी पसंद के 2 शेर लिखकर आमिर की किताब में रख दिए। दूसरे दिन इसने किताब से इशार उठा लिए, मगर मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। मैंने अगले दिन फिर 2 शेर लिखकर इसकी किताब में रख दिए। अब वो समझ गया और मुझे बुलाकर कहा, फरीहा, क्या तुमने ये शेर रखे हैं? इस सवाल पर मैं झिझक कर मुकर गई कि नहीं, मैंने तो नहीं रखे। तो फिर किसने रखे हैं? मुझे क्या मालूम। दरअसल मैं चाहती थी कि वो बगैर पूछे ही सब कुछ समझ जाए, और वो समझ चुका था। छुट्टियां खत्म हो गईं और मैं अपने घर चली आई। अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और ख्याल इसी तरफ रहता था। सोचती थी कि जाने अब कब मैं बाजी के घर जा पाऊंगी। दिन अल्लाह अल्लाह करके कट रहे थे। ऊपर से रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। अब तो मैं ईद तक कहीं नहीं जा सकती थी। अचानक बाजी का बुलावा आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, फरीहा को भेजो, अफ्तारी वगैरह बनानी होती है। मेरी तो ईद से पहले ईद हो गई। मैं बाजी के यहाँ रवाना हो गई। रोज़ा खोलने के बाद मैं किचन में बर्तन समेट रही थी कि आमिर वहाँ आ गया और कहने लगा, तुम्हारा रोज़ा था, लाओ मैं कुछ काम करवा दूँ। वो मेरे नज़दीक होता गया। इतने में बाजी आ गई। उन्होंने आमिर को तो कुछ ना कहा, लेकिन जब वो चला गया तो मुझे थप्पड़ मारा और बोली, एहतियात किया करो, खबरदार, मैं आइंदा तुमको आमिर के इतने करीब ना देखूं। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मैंने दुख को दिल में दबा लिया और आंसू पी गई, क्योंकि इसी में इज्जत थी। बाजी ने भी इस बात पर पर्दा डाल दिया और घर में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझसे तन्हाई में पूछा कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे? मैंने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं, आमिर मुझसे लड़ाई कर रहा था। फिर मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि आइंदा ऐसा ना हो। इसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक बाजी के घर नहीं गई। मुंतज़िर रही कि वो बुलाएं तो जाऊं, मगर उन्होंने नहीं बुलाया। मैं बड़ी बेचैन रहती थी। तभी एक दिन बाजी आई और कहा कि मैं खुद तुमको नहीं बुलाती, हालांकि तुम्हारे लिए उदास रहती हूँ। मगर तुम्हें ना बुलाने की एक वजह है, और वो ये है कि आमिर की मंगनी बचपन से शबों के साथ तय हो चुकी है और शादी इसी के साथ होगी। लिहाजा बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ, वरना बेपनाह दुख उठाओगी। बाजी मेरे दिल की कैफियत को समझ चुकी थी। इनको पता था कि इनके खामंद अपनी भांजी के सिवा किसी और को बहू ना बनाएंगे। फिर वो मेरा ज़हन मज़ीद ख़राब ना होने देना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि आमिर सचमुच मुझको पसंद करता था या फिर वैसे ही ज़ाहिर करता था। बहरहाल, बाजी ने मुझे अपने घर आने से रोक दिया। यूँ मैं दिल शिकस्ता तो बहुत हुई, मगर फिर मैंने खुद को समझा लिया। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता आ गया। वालिद साहब को ये रिश्ता बहुत मुनासिब लगा और उन्होंने मेरी शादी कर दी। ये गैर लोग थे, मगर अच्छे थे। सास ससुर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और शौहर भी चाहते थे। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल हर वक्त बुझा बुझा रहता था और घर में दिल नहीं लगता था। सच है कि दिल की अपनी अलग दुनिया होती है, इस पर किसी का बस नहीं चलता। आदमी लाख खुद को समझा ले, दिल किसी की नहीं सुनता।
تاہم عورت ایک مجبور ہستی ہوتی ہے، اسے خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، گھر میں جی نہ لگے تب بھی خود کو دوسروں کی خوشی کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے اور مر مر کر جینا پڑتا ہے۔ میں بھی عامر کے خیال کو دل سے محو نہ کر سکی۔ میرا خاوند ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، میں اس کے پیار کی قدر کرنے کی بجائے عامر کو یاد کر کے روتی تھی، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی ناتا اور کوئی واسطہ نہ تھا، بس اس کو دماغ کی خرابی کہیے کہ زندگی کی ہر سہولت میسر ہونے کے باوجود میں خوش نہیں تھی اور خود کو دنیا کی مظلوم ترین عورت سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی بھی بے کیفی سے گزرتی رہی۔ میں شوہر سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی، بلا وجہ ان سے الجھتی اور ان کو نظر انداز کرتی۔ وہ شریف طبیعت کے تھے، اس لیے چپ ہو جاتے تھے۔ عامر کی شادی اپنی منگیتر سے ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی زندگی اب کیسے گزر رہی تھی، کیونکہ میں باجی کے گھر نہیں جاتی تھی اور وہ بھی مجھے نہیں بتاتی تھی کہ عامر خوش ہے یا ناخوش۔ وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتی تھی۔ باجی بہت کم ملتی تھی اور اب ان کے 2 بچے ہو گئے تھے، وہ ان کی پرورش میں مصروف ہو چکی تھی۔ ادھر میں بھی ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ میں نے بچے میں دل لگا لیا مگر گھر میں دل نہ لگایا اور اپنے خاوند سے بے اتنائی جاری رکھی۔ انہی دنوں ایک عورت ہمارے گھر آئی، اس کا نام مہناز تھا۔ وہ ہمارے محلے میں کچھ عرصہ قبل ہی آ کر رہنے لگی تھی۔ یہ ہمارے پڑوسی تانگے والے فیقے کی بیوی تھی۔ میری ساس نے اسے اچھی طرح بٹھایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ نے کپڑے وغیرہ سلوانے ہوں تو میں بہت اچھے سی لیتی ہوں، میں نے سلائی کا کورس کیا ہوا ہے۔ یہ عورت کسی شریف گھرانے کی لگتی تھی اور مہذب طریقے سے بات کر رہی تھی، لگتا تھا کہ اچھے خاندان کی ہے مگر حالات کا شکار ہے۔ اچھی صورت ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ پہلی نظر اس پر ڈالتے ہی افسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کی صورت بگاڑ دی ہو۔ خالی خالی آنکھوں سے وہ ہمارے گھر کی ہر شے کو تک رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی خالہ نے کہا، بہو لگتا ہے کسی خوشحال گھرانے کی ہے، بیچاری پر برا وقت پڑ گیا ہے، تبھی ایسی اجری اجری اور ویران نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کئی بار آئی، امی نے گرمیوں کے جوڑے اس سے سلوائے، وہ بہت اچھا سیتی تھی۔ ہم نے اجرت دی تو وہ خوش ہو گئی، یوں ہی سال بھر وہ آتی رہی۔ پھر اچانک ایک دن اس کے بارے میں خبر سنی کہ مہناز جل گئی ہے۔ تمام محلے میں شور مچ گیا۔ میری ساس بھی گئیں، وہ واپس لوٹی تو رو رہی تھی کیونکہ مہناز واقعی بری طرح جل گئی تھی اور اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ محلے والے اسے اسپتال لے گئے۔ ساس اور میں اگلے روز اسے دیکھنے اسپتال گئے مگر ڈاکٹروں نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا۔ وارڈ کے پاس ہی مہناز کی ایک رشتہ دار عورت ہمیں مل گئی۔ یہ اس کی خالہ زاد بہن تھی جس کا نام سمینہ تھا۔ اس نے ہمیں مہناز کے بارے میں بتایا کہ وہ 5ویں جماعت میں تھی جب اس کا باپ فوت ہو گیا۔ جو تو کر کے اس کی ماں نے بچیوں کی پرورش کی۔ جب مہناز 16 سال کی ہوئی تو والدہ نے اس کی شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی۔ اس کا خاوند ایک بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خاوند پردے کا بہت پابند تھا، یوں وہ پردہ کرتی تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن جو اب 16 برس کی ہو چکی تھی اور اس کا نام شہناز تھا، وہ بہت چلبلی، تیز ترار اور ہوشیار لڑکی تھی۔ خدا نے اسے حسن کی دولت سے خوب مالا مال کیا تھا۔ مہناز کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اس نے اپنی خدمت کے لیے چھوٹی بہن کو گھر پر روک لیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کے شوہر کی خدمت کا سارا ذمہ شہناز نے اٹھا لیا، یوں وہ اس کے شوہر کی نظروں میں مقبول ہو گئی۔ مہناز بچے کی دیکھ بھال میں لگ گئی اور شہناز بہنوئی کے کام کاج میں۔ وہ اس کی بڑی خدمت کرتی تھی، یہ باتیں ساس نے نوٹ کی۔ اس نے 2-4 بار دبے لفظوں میں بہو سے کہا بھی کہ اب تمہاری بہن کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے، گھر کے کام میں دیکھ لوں گی، لیکن مہناز سیدھے دل کی تھی اور اس کی آنکھوں پر جیسے پٹی بندھی تھی۔ وہ ہر بار یہی جواب دیتی کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، اس کے جانے سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ چند ہی دنوں میں شہناز نے اس کے خاوند کا دل موہ لیا۔ اب وہ اس کو بہت اہمیت دینے لگا اور مہناز کو نظر انداز کرنے لگا۔ خدا کی قدرت کے انہی دنوں مہناز کی ساس کو اچانک فالج ہوا اور وہ چل بسی۔ اب وہ اکیلی ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر شہناز چلی گئی تو میں تنہا گھر اور بچے کیسے سنبھالوں گی۔ بس اس نے بہن کو جانے نہیں دیا اور مستقل اپنے پاس رکھ لیا۔ ماں نے کئی بار کہا بھی کہ اب اسے واپس بھیج دو مگر مہناز نے نہیں سمجھا۔ خدا جانے چوری چھپے سلیم اور شہناز کیا گل کھلاتے رہے کہ ایک دن سلیم کا اس کے ساتھ نکاح کرنا لازمی امر ہو گیا۔ اب اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے چلتا کرے اور سالی سے بیاہ کر لے۔ جب مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ انہی دنوں اچانک اطلاع آئی کہ مہناز کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ روتی پیٹتی فوراً چلی گئی، مگر حیرت ہے کہ شہناز ماں کے مرنے پر نہ گئی، کیونکہ سلیم نے کہا تھا کہ تم مت جاؤ، میں تم کو جنازے پر لے جاؤں گا، تو منہ دیکھ لینا۔ ادھر مہناز ماں کا آخری دیدار کر رہی تھی، ادھر سلیم نے طلاق کے کاغذات تیار کرا کر شہناز سے نکاح پڑھوا لیا۔ جب وہ لوٹی تو اس کا گھر اس کا نہ رہا تھا، چھوٹی بہن گھر کی مالکہ بن چکی تھی۔ خاوند نے اس کو طلاق کے کاغذات پکڑا دیے اور کہا کہ تم جہاں چاہو چلی جاؤ۔ مہناز نے کہا میں اپنی بچیاں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔
خاوند نے دونوں بچیاں بھی ساتھ کر دیں کہ ٹھیک ہے ان کو بھی لے جاؤ۔ مہناز کا کوئی آسرا نہیں تھا، باپ تو پہلے ہی مر چکا تھا، ماں بھی مر گئی تھی اور بہن سوکن بن گئی تھی، جبکہ کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ اس دنیا میں اس کے لیے سب حقیقی رشتے ختم ہو گئے تھے۔ وہ کہاں جاتی؟ ماں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ مہناز بچیوں کو لیے سڑک پر جا رہی تھی کہ ایک تانگے والے نے آواز لگائی، بی بی کہاں جانا ہے؟ آؤ میرے تانگے میں بیٹھ جاؤ۔ اسے کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ سوچا اسی کو حال احوال کہہ دوں، کرایہ بھی پاس نہیں تھا۔ مہناز تانگے پر بیٹھ گئی اور کہا ماں مر گئی ہے، مالک مکان نے گھر کو تالا لگا دیا ہے، اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بچیوں کا ساتھ ہے اور شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہاں جاؤں؟ تانگے والے نے کہا میرے گھر میں بیوی نہیں ہے، ماں بھی پچھلے دنوں وفات پا گئی اور بہن کی شادی کر دی ہے، تم چاہو تو میرے گھر میں آرام سے رہ سکتی ہو۔ مہناز فیقے کے ساتھ اس کے گھر آ گئی اور عدت پوری کرنے کے بعد فیقے سے نکاح کر لیا۔ ایک عزت دار، خوبصورت اور خوشحال گھرانے کی عورت کو آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ زندگی عزت سے گزارنے کی خاطر اس نے فیقے سے نکاح کو بھی قبول کر لیا۔ پہلے پہل فیقہ اس کے ساتھ اچھا رہا اور اس کی بچیوں سے بھی محبت کا برتاؤ رکھا۔ سال بعد فیقے کے گھر لڑکا پیدا ہوا جو کچھ دیر زندہ رہ کر فوت ہو گیا۔ رفتہ رفتہ فیقے کا مزاج بدلنے لگا۔ اب وہ مہناز کی بچیوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگا، بات بات پر ان کو جھڑکتا اور آئے روز مہناز سے جھگڑا کرتا، اس پر الزام دھرتا کہ تو فلاں سے محبت کرتی ہے اور فلاں سے ملنے جاتی ہے، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی۔ وہ محلے کے گھروں سے سلائی کے کپڑے لیتی اور سی کر ان کو دے آتی تھی۔ ایک دن اس کی بچیاں ہمسائے کے گھر ٹی وی دیکھنے گئیں۔ ذرا دیر ہو گئی تو مہناز کو فکر ہوئی اور وہ بچیوں کو بلانے گئی۔ جب واپس آئی تو فیقے نے اسے بہت مارا اور الزام لگایا کہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے بچیوں کو ملانے لے گئی ہوگی۔ مہناز ان روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی، اس نے بچیوں کی بھی پرواہ نہ کی اور آدھی رات کو اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ فیقے کے شور مچانے پر محلے والوں نے آگ بجھائی، وہ بالکل جل گئی تھی، صرف اس کا منہ ہی باقی رہ گیا تھا اور وہ ابھی ہوش میں تھی۔ کہنے لگی مجھے اسپتال لے جاؤ، مگر فیقہ جو پتھر کا بنا ہوا تھا بولا جس سے محبت کرتی ہے اس کو کہہ کے تجھے دریا میں ڈال آئے۔ آخر محلے والے اسے اسپتال لے کر گئے۔ اس کی حالت خطرناک ہو گئی، جب ڈاکٹر پٹیاں اتارتے یا دوا لگاتے تو اس کی چیخیں پورا اسپتال سنتا تھا، اس لیے ڈاکٹرز اسے بے ہوش رکھتے تھے۔ ڈاکٹروں نے بھی نا امیدی ظاہر کی، مگر پتہ نہیں وہ کیسے زندہ تھی۔ آخرکار وہ اسپتال سے گھر آ گئی، لیکن وہ صحت یاب نہیں تھی۔ اگر اس کی کوئی بچی کھانے کو مانگتی یا روتی تو فیقہ اسے تھپڑ مارتا۔ محلے والوں نے اسے سمجھایا کہ تم بیوی کا مکمل علاج کراؤ اور اس کی بچیوں کا خیال رکھو، کیونکہ تم نے اس عورت سے نکاح کرتے وقت اس کی بچیوں کی ذمہ داری کو قبول کیا تھا۔ مگر وہ کہتا کہ اگر یہ مر گئی تو میں بچیوں کو گھر سے نکال دوں گا یا یتیم خانے چھوڑ آؤں گا۔ فیقہ شراب پیتا اور جوا بھی کھیلتا تھا، اس وجہ سے محلے والے اب اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم مہناز کی وجہ سے انہوں نے اس کو محلے سے نہیں نکالا تھا کہ وہ بیمار عورت ہے، کہاں جائے گی۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے مہناز کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ جب وہ زخموں میں کل بلاتے تو بیچاری کو شدید تکلیف ہوتی اور وہ چیختی چلاتی۔ میں تو ڈر کے مارے اسے دیکھنے بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ جب اس کی بچیاں ہمارے گھر روٹی لینے آتی تو ہم ان سے ماں کا حال پوچھتے۔ محلے کی دوسری رحم دل عورتیں البتہ روز جاتی تھی اور اس کے زخم دھو کر مرہم پٹی کرتی تھی۔ ان میں ایک عورت جو اسپتال میں نرس تھی ایک دن امی کے پاس آئی اور بتایا کہ مہناز کی حالت بہت خراب ہے، اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ بھی نظر آتا ہے، یعنی انتڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اب زخم دھونا اور پٹی کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی، اس کے زخم گھلتے جا رہے ہیں اور ان سے بدبو آتی ہے۔ میں فیقے سے کہتی ہوں کہ اپنی بیوی کو اسپتال لے جاؤ، مگر اس پتھر دل کو ترس نہیں آتا۔ کہتا ہے میں علاج کے لیے ہزاروں کی رقم کہاں سے لاؤں؟ غرض بہت تکلیف اٹھا کر بیچاری مہناز چل بسی۔ محلے والوں نے اس کا کفن دفن کیا، جبکہ فیقہ 2-3 دن گھر ہی نہیں آیا۔ بچیوں کو محلے والوں نے چند دن اپنے پاس رکھا، پھر یتیم خانے پہنچا آئے۔ میری دعا ہے کہ خدا ایسا شوہر کسی کو نہ دے اور نہ ایسا باپ جیسا سلیم ہے، جس نے ایک عورت کی خاطر اپنی بیوی اور بچیوں کو دربدر کر دیا۔ شاید وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خود غرض لوگوں کے عیش کے دن بھی 2-4 ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ مکافات عمل کے دور سے بھی ضرور گزرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے میری سوچ بدل گئی اور میرا دماغ بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی مہناز کی تکلیف اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سسکتے دیکھ کر میں نے بہت سبق حاصل کیا۔ میں نے اپنے گھر کو جنت اور خاوند کو مجازی خدا سمجھا اور اداسی کا چولہا اتار پھینکا، کیونکہ دکھی میں نہیں، مہناز جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو دکھ سہتے سہتے دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ سچ ہے کہ جوان بہنوں کو زیادہ دن گھر میں ٹھہرائے رکھنا درست نہیں، کیونکہ ذرا سی بھول سے کبھی کبھی اپنے گھر کی جنت سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔
تو دوستوں آپ کو کیسی لگی میری یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔